सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी खून का एक कतरा बहाए बगैर हलब वापस आ गए। फिर जब दूसरे हलब का दरबार आरास्ता था तो असदुद्दीन शेरा को और यूसुफ यानी कि सलाहुद्दीन इस खुशखबरी के साथ दाखिल हुए कि हरान में ईसाइयों की फितना परदाजियों का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया गया है। यह इतनी बड़ी खबर थी कि सुल्तान आदल शिद्दत जज्बात में तख्त से नीचे उतर आए और वालहना अंदाज में असदुद्दीन शेरा को की पेशानी को बोसा दिया। फिर यूसुफ के माथे को चूमा जहां शमशीर के कई जख्म नमाया थे। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने बड़े जज्बो कैफ के आलम में कहा, मुअज़्ज़िज़ और सरबलंद है वो पेशानी जो हक के रास्ते में खाए हुए जख्मों से सजाई जाए। यूसुफ का यह दूसरा जंगी कारनामा था। ईरान के ईसाइयों का खात्मा करने में यूसुफ ने अपने चचा असदुद्दीन शेरा को के साथ मिलकर जो कारनामा अंजाम दिया था, इसने यूसुफ को सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की निगाह में अजीज तर बना दिया था। इंसाफ पसंद मुअज़्ज़िज़ दरबारी उमरा जिनके सीने जज्बात हज़रत से पाक थे, वो भी ये इतराफ करने पर मजबूर हो गए कि सुल्तान आदल का इंतखाब दुरुस्त था। यूसुफ का बाप नजमुद्दीन बहुत खुश था, मगर कभी कभी इस जमाने को याद करके दिल ही दिल में शर्मिंदा हो जाता था जब यूसुफ की पैदाइश को मनहूस समझा था और अब वही मनहूस बच्चा अपने बाप के लिए मुबारक साबित होता जा रहा था। दमिश्क से हलब पहुंचने के बाद यूसुफ सबसे पहले अपनी वालदा ज़ुबैदा की कदम बोसी को हाजिर हुआ। फिर बेशुमार दुआओं के साए में अपने उस्ताद ग्रामी काजी इब्न अरसोन की दरसगाह में हाजिर हुआ। इस वक्त काजी साहब चंद इल्म दोस्त मुअज़्ज़िज़ीन शहर के साथ अपनी मसनद पर तशरीफ फरमा थे। जैसे यूसुफ दरसगाह में दाखिल हुआ, काजी इब्न अरसोन अपनी निशिस्त पर खड़े हो गए। हाजरीन ने दरसगाह के लिए काजी साहब का ये अमल शदीद हैरत का सबब था। काजी इब्न अरसोन सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के अलावा बड़ी से बड़ी शख्सियत के एहतराम में खड़े नहीं होते थे। खुद यूसुफ को भी अपने उस्ताद ग्रामी के इस अंदाज पर बड़ा तो अज्जब था। काजी इब्न अरसोन बड़े वालहाना अंदाज में अपने शागिर्द से मिले। पहले यूसुफ को गले लगाया, फिर इसकी कुशादा पेशानी को जिन पर जख्मों के कई निशान थे मोहब्बत अमेज नजरों से देखते रहे। फिर यूसुफ के माथे को बोसा देते हुए फरमाया, सुबहान अल्लाह, कैसा नूर है जो इस दरसगाह के बामोदर को रोशन कर रहा है। फिर यूसुफ को मसनद पर अपने करीब बिठाया और हाजरीन मजलिस को नहायत हैरत अंगेज लहजे में मुखातब करते हुए कहा, मैं अपने शागिर्द यूसुफ के नहीं, एक मर्द मुजाहिद के एहतराम में खड़ा हुआ था। हम लोग तो गोशा नशी हैं जो किताबों के औराक उल्टते रहते हैं और ये मुजाहिदीन कफार की सफों को उल्टते रहते हैं। दोनों कामों में बड़ा फर्क है। ये कहकर काजी इब्न अरसोन ने हाजरीन दरसगाह को सरवरे कौनैन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक सुनाई, जिसका कमो बेश मफहूम कुछ इस तरह है। इस्लामी सल्तनत की सरहदों की हिफाजत में पहरा देने वाले मर्द मुजाहिद की एक रात गोशा नशी जाहिदों की 100 साल आबादत से बेहतर है। काजी इब्न अरसोन की खिदमत में हाजिरी देने के बाद यूसुफ इस हुजरे में पहुंचा जहां शारिया दिन रात आबादत और तलावत में मसरूफ रहती थी। यूसुफ ने दरवाजे पर दस्तक दी। शारिया इस वक्त अपने फर्शी बिस्तर पर दराज थी। यह फर्शी बिस्तर एक चटाई और दरी पर मुश्तमिल था। दस्तक की आवाज सुनकर शारिया चौंकी और उठकर बैठ गई। शारिया के चौंकने की वजह यह थी कि मदरसे में सिर्फ एक बूढ़ी औरत थी जो शारिया के कमरे में बगैर इजाजत के आ जा सकती थी। फिर दस्तक देने वाला कौन था? शारिया अजीब सी उलझन में मुब्तला थी। इसी दौरान में दूसरी दस्तक हुई। शारिया ने घबरा कर पूछा, कौन? बाहर से एक मानूस आवाज सुनाई दी, यूसुफ।
शाहरिया का चेहरा मुसरत से खुल उठा। इसने बदहवासी के आलम में अपने सर पर चादर डाली और तेजी से उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने यूसुफ खड़ा था। शाहरिया कुछ देर के लिए अपने गिरदोपेश से बेखबर हो गई। यूसुफ ने बड़ी हैरत से शाहरिया के चेहरे को देखा। कसरत रियाजत से इसका सुर्ख सफेद रंग जर्दी माइल हो चला था। शाहरिया, मैं यूसुफ हूँ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? यूसुफ ने शाहरिया को मुखातब किया। यूसुफ की आवाज से शारिया के सुकूत व हैरत की कैफियत जाहिल हो गई। फिर इसने बड़ी सरशारी के लहजे में कहा, हक के ताला का लाख लाख शुक्र है कि एक बार फिर तुम्हें अपनी नजरों के सामने पा रही हूँ। यह कहकर शारिया ने रास्ता छोड़ दिया। यूसुफ कमरे के अंदर दाखिल हो गया। शारिया ने दरवाजा बंद कर दिया। फिर अपने मामूली बिस्तर की तरफ इशारा करते हुए बोली, बैठ जाओ यूसुफ, अगर चाहिए बिस्तर। तुम्हारे जैसे शहनशाह के शायान शान नहीं, लेकिन क्या करूं, इस गरीब कनीज के पास इससे ज्यादा कुछ नहीं, और यह भी उस्ताद ग्रामी का सदका है। शारिया के लहजे से नदामत के साथ बेकसी भी झलक रही थी। यूसुफ यानी कि सलाहुद्दीन के दिल पर चोट सी लगी। इश्क ने शारिया को क्या से क्या बना दिया था। तुम्हारा ये मामूली बोरिया इन रेशमी और हरीरी मसनदों से कहीं बेहतर है, जिन्हें दुनियादारी की चादरों और मुनाफिकों के तकियों से आरास्ता किया जाता है। ये कहते हुए यूसुफ शारिया के फर्शी बिस्तर पर बैठ गया। यूसुफ का ख्याल था कि शारिया भी बैठ जाएगी, मगर वो बाअदब खड़ी रही, जैसे आका के सामने कोई कनीज या मालिक के रूबरू कोई फर्ज शनास मुलाजमा। तुम भी बैठ जाओ, यूसुफ ने शारिया को मुखातब करते हुए कहा। एक शहनशाह के सामने कनीज किस तरह बैठ सकती है? शारिया के लहजे में अजीब सी सरशारी थी, मगर इस सरशारी में हवस की आमेज़श नहीं थी, बस जानसारी ही जानसारी थी। मैं तो एक मामूली सिपाही के सिवा कुछ भी नहीं, यूसुफ ने सादगी के साथ जवाब दिया। मगर शारिया के इस तर्ज अमल के सामने वो खुद को बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। लेकिन मेरे लिए तो एक शहनशाह से भी ज्यादा है। शारिया के लहजे से इंतहाई वारफन की झलक रही थी। शारिया, तुम जिस उस्ताद की शागिर्द हो, इन ही का ये कहना है कि इस्लाम में मसावत है, कोई आका और कोई गुलाम नहीं। यूसुफ ने नहायत परसोज लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हें जहमत देने नहीं आता, अगर तुम नहीं बैठ सकती तो फिर मैं भी खड़ा रहता हूँ। तुमने इजाजत दे दी तो मैं भी बैठ जाऊंगी। शारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम्हारे हुक्म की पाबंद हूँ। फिर यूसुफ के साथ शारिया भी बैठ गई। इसकी नजरें मुस्तकिल यूसुफ के चेहरे पर मरकूज थी। फिर अचानक इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यूसुफ ने रोने का सबब पूछा तो इंतहाई रकत अमेज लहजे में कहने लगी, मैं अपनी इस महरूमी पर रोती हूँ कि तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सकती। मेरा दिल चाहता है कि शाह सवारी सीखूं और तुम्हारे साथ जंग में शरीक रहूं। फिर दुश्मन की जो शमशीर तुम्हारी तरफ लपके, इसे अपने कमजोरों नातवा जिस्म पर रोकूं, यहाँ तक के लड़ते लड़ते मारी जाऊं। फिर शारिया ने यूसुफ की पेशानी की जानब इशारा करते हुए कहा, ये जख्म जो तुम्हारे माथे पर उभरे हैं, वो मेरे दिल तक आए हैं। मैं अपनी इस बदनसीबी पर मातम करती हूँ कि इन जख्मों पर मरहम भी नहीं रख सकती। शारिया की इस तरह भी कैफियत ने यूसुफ को भी उदास कर दिया था। फिर शारिया ने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया, आंसू पोंछ डाले और मुस्कुराते हुए कहने लगी, तुम्हें ये फतुहात मुबारक हूँ, मगर अभी और अजीम शान फतुहात तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। फिर जब यूसुफ रुखसत होने लगा तो शारिया ने अपने महबूब की बारगाह में एक अनोखी नजर पेश करते हुए कहा, यूसुफ, तुम जब भी मैदान कार की तरफ जाओ तो खुद को तनहा ना समझना। मैं घोड़ों के सिम्मों से उठने वाले गुबार की तरह तुम्हारे साथ हूँ। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के उमरा में एक अमीर जंजार भी था, जो अमीर इब्ने मरकूम की तरह साजिशी, बोलहवास और कीना बरवर इंसान था।
یوسف پر الزام تراشی کے موقع پر اس نے ترکی کنیز شاریہ کو دیکھا تھا اور اس کے بے پناہ حسن و جمال پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا تھا۔ ابن مرکوم کے معطوف ہونے کے بعد امیر زنجار نے سوچا تھا کہ شاریہ بے سہارا ہو جائے گی تو وہ اسے اپنی کنیز بنا لے گا، مگر جب سلطان نور الدین محمود زنگی نے شاریہ کو اپنے محل سرا میں پناہ دے دی تو امیر زنجار کے سارے ہوشناک جذباتوں اور منصوبوں پر اوس پڑ گئی۔ پھر اس وقت امیر زنجار کی ناآسودہ خواہشوں نے دوبارہ کروٹ لی جب شاریہ سلطان عادل کے محل سے نکل کر قاضی ابن رسون کی درسگاہ میں داخل ہو گئی۔ امیر زنجار کچھ دن تک خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتا رہا، پھر ایک دن وہ قاضی ابن رسون کی درسگاہ میں داخل ہوا اور شاریہ کی بے چارگی پر اپنی ریاکارانہ ہمدردی کا اظہار کرنے لگا۔ قاضی صاحب، یقیناً اس بے سہارا لڑکی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کی تلافی کر دوں۔ قاضی ابن رسون نے حیرت سے امیر زنجار کی طرف دیکھا، تم اس لڑکی کی مدد کس طرح کرنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے مدرسے پر بوجھ نہ بنے۔ امیر زنجار نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے کہا، اس لیے میں نے سوچا کہ اسے اپنی کنیز بنا لوں تاکہ وہ عیش و آرام کی زندگی گزار سکے۔ امیر زنجار کی بات سن کر قاضی ابن رسون کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا۔ اگر وہ عیش و آرام کی طرفدار ہوتی تو دربار سلطانی چھوڑ کر ایک فقیر کے مدرسے میں کیوں آتی؟ اسے کسی غلامی کی آرزو نہیں، اس تو سکون کی تلاش ہے۔ میں سمجھا تھا کہ تم اس سے شادی کر کے ایک مسلمان عورت کو باوقار زندگی دینا چاہتے ہو۔ امیر زنجار کا منصوبہ ناکام ہو چکا تھا، مگر اس کے شاطر ذہن نے چند لمحوں میں نئی ترکیب تراش لی۔ اگر وہ مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ امیر زنجار کے جواب نے قاضی ابن رسون کو مطمئن کر دیا۔ میں شاریہ کے سامنے تمہاری اس خواہش کا ذکر کروں گا، اگر وہ راضی ہو گئی تو اس طرح ایک اچھی رسم کی بنیاد پڑ جائے گی اور حق تعالیٰ تمہیں حسن نیت کا بہتر صلہ عطا کرے گا۔ امیر زنجار کو یقین تھا کہ ترکی کنیز اس شادی کی پیشکش کے جواب میں اس قدر خوش ہوگی کہ وہ اپنا سر اس کے قدموں پر رکھ دے گی، اور پھر یکا یک ایک شیطان مسکراہٹ امیر زنجار کے ہونٹوں پر ابھر آئی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ کچھ دن بعد مہر کی رقم ادا کر کے اسے طلاق دے دوں گا، امیر زنجار نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر جب قاضی ابن رسون نے شاریہ کو امیر زنجار کی طرف سے شادی کا پیغام دیا تو وہ کچھ دیر کے لیے ساکت ہو کر رہ گئی۔ شاریہ کی یہ کیفیت دیکھ کر قاضی ابن رسون سمجھے کہ اسے اس پیشکش پر یقین نہیں آ رہا ہے، اس لیے انہوں نے شاریہ کی بے یقینی کو دور کرنے کے لیے محبت آمیز لہجے میں کہا، پہلے مجھے بھی امیر زنجار کی بات سن کر شدید حیرت ہوئی تھی، مگر اب اندازہ ہوا کہ وہ ایک شریف انسان ہے۔ سعد محترم کی زبان سے امیر زنجار کی تعریف سن کر شاریہ سنبھل گئی اور انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، امیر زنجار، فرشتہ سب ہی کیوں نہ ہو، شادی میری زندگی کا مقصد نہیں۔ قاضی ابن رسون کی بات سن کر چونک اٹھے اور پھر شادی کے سلسلے میں شرعی حکام سمجھانے لگے۔ عورت ہو یا مرد، دونوں کے لیے تنہا زندگی ہمیشہ خطرات سے بری رہتی ہے، اور تم جیسی بے یار و مددگار کے لیے اس سے بہتر سہارا ممکن نہیں۔ یکا یک شاریہ بہت زیادہ اداس نظر آنے لگی تھی۔ میں آپ کے توسط سے علم کی پناہ میں آئی تھی، آپ مجھے دوبارہ ایک عیش پرست امیر کے حوالے کر رہے ہیں۔ شاریہ کے لہجے میں بے پناہ درد شامل تھا۔ اگر امیر زنجار اتنا ہی شریف النفس انسان ہے تو مجھے اپنی بیٹی کیوں نہیں بنا لیتا؟ اگر کسی کو میری غربت کا اتنا ہی احساس ہے تو میری کفالت کے لیے وظیفہ مقرر کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ سب نفس کے بندے ہیں جو لباس بدل بدل کر دنیا کو فریب دیتے رہتے ہیں۔ شاریہ کی گفتگو سن کر
قاضی ابن ارسون شدید حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ اگر آپ کے مدرسے کی زمین بھی مجھ پر تنگ ہو گئی تو میں یہاں سے ہی چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر قاضی ابن ارسون مضطرب ہو گئے اور شاریہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تم میری بیٹی کی طرح ہو، نہ میں تمہیں مجبور کر سکتا ہوں اور نہ اس مدرسے کی زمین تم پر تنگ ہو سکتی ہے۔ پھر جب امیر زنجار دوبارہ مدرسے میں آیا تو قاضی ابن ارسون نے بہت نرم لہجے میں شاریہ کا اندیہ ظاہر کر دیا کہ وہ کسی امیر سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ امیر زنجار کے ہونٹوں پر ایک عیار مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، آپ گواہ رہیں گے کہ میں نے ایک غمزدہ اور بے سہارا عورت کا بھلا چاہا تھا۔ یہ کہہ کر امیر زنجار جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ قاضی ابن ارسون نے اسے رخصت کرتے ہوئے کہا، حق تعالیٰ انسان کو حسن نیت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اپنے منصوبے میں ناکام ہو جانے کے بعد امیر زنجار کو شیطان نے نئی انداز سے ورگلایا۔ پھر اس نے ایک اور خوفناک چال چلی۔ وہ اس علاقے کے چند غریب لوگوں سے ملا جہاں قاضی ابن ارسون کی درسگاہ تھی۔ پھر اس نے کچھ غریب طالب علموں کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا کہ ضرورت پڑنے پر وہ لوگ قاضی ابن ارسون کے خلاف گواہی دیں گے۔ ان تمام نادار لوگوں کو امیر زنجار نے پیسے دے کر خریدا تھا۔ پھر دوسرے شیطانی منصوبہ ترتیب دینے کے بعد امیر زنجار ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی سے تنہائی میں ملا۔ پہلے اس نے سلطان عادل کی شان میں ایک طویل قصیدہ پڑھا۔ بے شک ہم گمراہ تھے مگر آپ نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی خاموشی سے امیر زنجار کے مبالغہ آمیز ستائشی کلمات سنتا رہا۔ پھر جب عیار امیر خاموش ہوا تو سلطان عادل نے پرسوچ لہجے میں کہا، تمام تعریفیں اور بڑائیاں صرف اللہ کے لیے ہیں اور وہی انسانوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر آج تمہیں اس تعریف کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یک سلطان نور الدین محمود زنگی کے لہجے سے طنز جھلکنے لگا تھا۔ سلطان کی ذہانت و فراست نے اندازہ کر لیا تھا کہ امیر زنجار کی یہ خوشمندانہ گفتگو بے سبب نہیں ہے، یقیناً وہ کوئی خاص مقصد لے کر آیا ہے۔ سلطان عادل نے مجھے سب سے زیادہ نازک ذمہ داری سونپی ہے کہ میں آپ کو عوامی رائے سے آگاہ کرتا رہوں۔ امیر زنجار نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ وہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے شعبہ جاسوسی کا افسر تھا۔ اس منصب پر 3 اور معتبر افراد بھی فائز تھے۔ امیر زنجار نے اپنے اسی عہدے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ میں جانتا ہوں، تم اپنا مدعا بیان کرو، سلطان نور الدین محمود زنگی نے پرجلال لہجے میں کہا۔ قاضی ابن ارسون کی وجہ سے کچھ لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آخر بہت سوچ سمجھ کر امیر زنجار نے اپنی پہلی چال چل دی اور سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر اپنی چال کا رد عمل تلاش کرنے لگا۔ کیسی بدگمانی! ایک لمحے میں سلطان عادل کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا کوئی مذہبی معاملہ ہے؟ مذہب سے اس کا تعلق ہے بھی اور نہیں بھی۔ امیر زنجار لفظ چبا چبا کر بول رہا تھا۔ عام طور پر یہ طرز گفتگو عیاری اور شرارت کا غمزاد ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں اور کچھ طالب علموں کو قاضی صاحب کے اس عمل پر اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنی درسگاہ میں ایک خوبصورت کنیز کو رکھا ہے جہاں ان کا ایک شاگرد اور آپ کا مصاحب خاص یوسف اس کنیز سے ملنے کے لیے بلا ناگہ آتا ہے۔ محلے کے لوگ آپ کے روب جلال کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے منصب قضا بھی بدنام ہو رہا ہے اور دینی درسگاہ کا تقدس بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سلطان عادل کے دور اقتدار میں یہ ناانصافی کیوں؟ امیر زنجار کی گفتگو سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے چہرے پر فکر و تفویش کا رنگ ابھر آیا۔ امیر زنجار کے خیال کے مطابق اس نے قاضی ابن ارسون کی بے داغ قبا کے دامن میں
ایک انگارہ ڈال دیا تھا۔ پھر اس انگارے کو دھکانے کے لیے امیر زنجار نے اپنے غلیظ دامن کی ہوا دینے کی کوشش کی۔ ابھی تو کچھ لوگ سرگوشیوں میں بات کر رہے ہیں، کل یہی زبانیں سر عام کھلیں گی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نکارہ بن جائے گی۔ قاضی ابن ارسطو اور یوسف بھی دست انصاف کی پہنچ سے دور نہیں ہے۔ سلطان عادل کے لہجے سے جلال ایمانی جھلک رہا تھا، جب عدالت عالیہ ہم سے باز پرس کر سکتی ہے تو کوئی شخص بھی قانون سے بالاتر نہیں، چاہے وہ کتنا ہی محترم ہو۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی خلوت گاہ سے نکل کر وہ فتنہ گر امیر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیراکو کے پاس پہنچا اور اس نے اپنی چرب زبانی سے یہاں بھی آگ لگا دی۔ میں خود بھی عزت دار ہوں اور عزت داروں کو رسوائی سے بچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیراکو سے بات کرتے وقت امیر زنجار کا لہجہ بہت ہمدردانہ تھا۔ تمہارا جذباتی بیٹا اور نوجوان بھتیجا اس خوبصورت کنیز کے دامن میں پھنس گیا ہے۔ امیر زنجار کے اس انکشاف پر نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیراکو کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ اپنے منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے دیکھ کر امیر زنجار کے فتنہ کار ذہن نے ایک اور کروٹ لی۔ اس میں یوسف کا کوئی قصور نہیں کہ وہ ابھی نوعمر ہے، عورتوں کی چالوں کو نہیں سمجھتا، وہ ترکی کنیز بہت شاطر ہے۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یوسف قاضی ابن ارسطو کا شاگرد ہے اور پابندی سے مدرسے جاتا ہے تو شاریہ بھی تعلیم حاصل کرنے کے بہانے قاضی صاحب کی درسگاہ جا پہنچی۔ اس طرح دونوں کی ملاقات کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ آپ حضرات خود ہی سوچیں، آج تک کسی کنیز نے تعلیم حاصل کی ہے؟ عورت کے ہر بال میں ایک فریب چھپا ہوتا ہے اور شاریہ سر سے لے کر پاؤں تک فریب میں ہے۔ اپنی نیک نامی کو بچانے کی فوری تدبیر کریں، ورنہ یہ معزز خاندان سلطان عادل کی نظروں سے گر بھی سکتا ہے۔ امیر زنجار نجم الدین ایوب کے گھر آگ لگا کر رخصت ہوا۔ اب اسے پورا یقین تھا کہ چند روز میں شاریہ قاضی ابن ارسطو کے مدرسے سے نکال دی جائے گی، پھر اس کے سر پر کوئی سائبان نہیں رہے گا، مسائل کی دھوپ اسے جلا ڈالے گی اور پھر وہ اس کی پناہ میں آ جائے گی۔ یوسف امیر زنجار کی سازشوں سے بے خبر اپنی فوجی مشقوں میں مصروف تھا۔ پھر جب وہ سورج کی تمازت سے جلسے ہوئے چہرے، شمشیر زنی کی مشقت سے ٹوٹے ہوئے بدن کے ساتھ اپنے گھر آیا تو ایک اذیت ناک ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ ایک کمرے میں نجم الدین ایوب، اسد الدین شیراکو اور زبیدہ جمع تھے۔ یوسف یعنی کہ صلاح الدین اس قدر تھکا ہوا تھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فوری طور پر سو جانا چاہتا تھا، مگر ملازمہ نے بتایا کہ مردانہ نشست گاہ میں اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یوسف نے بلا تاخیر اپنے جنگی ہتھیار اتارے اور تیزی سے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ یوسف کا خیال تھا کہ وہاں سلطنت شام کے معززین یا امرا جمع ہوں گے، مگر خلاف توقع کمرے میں اس کی والدہ، والد اور چچا موجود تھے۔ یوسف نے حیرت سے ان لوگوں کی طرف دیکھا اور ایک طرف خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زبیدہ اور اسد الدین شیراکو کے چہروں پر گہری سنجیدگی اور کسی قدر اداسی چھائی ہوئی تھی، مگر نجم الدین ایوب کے چہرے سے شدید ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ ابھی یوسف صورتحال کو سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ نجم الدین ایوب کی تیز آواز کمرے میں گونجی۔ یوسف، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم بد عہدی کرو گے اور باپ کی نافرمانی کے مرتکب ہوگے۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب نے امیر زنجار کی پوری گفتگو بیٹے کے سامنے دہرا دی۔ نجم الدین ایوب، اسد الدین شیراکو اور زبیدہ کا خیال تھا کہ اس انکشاف پر صلاح الدین گھبرا جائے گا، لیکن حیرت انگیز طور پر یوسف کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے انتہائی مؤدب اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بابا محترم، امیر زنجار کی فراہم کردہ اطلاعات حرف بہ حرف درست ہیں۔ شہریت ترک دنیا کر کے
استاد گرامی کے مدرسے کے ایک گوشے میں جا پڑی ہے۔ میں کبھی کبھی اس سے ملنے چلا جاتا ہوں، بس اس سے زیادہ کسی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تم اس سے ملتے ہی کیوں ہو؟ نجم الدین ایوب کی آواز سے غصہ جھلک رہا تھا۔ میں نے اس بدنام کنیز کے اپنے گھر آنے پر پابندی لگا دی تھی، مگر تم اس سے ملنے کا دوسرا راستہ تلاش کر چکے ہو۔ اسے بدنام کنیز نہ کہیں بابا محترم۔ یوسف کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ وہ ایک مظلوم لڑکی ہے جو امیرانہ مظالم کا شکار ہو کر رسوائی کا ہدف بن گئی ہے، اور اب تم اس کنیز کے حوالے سے میری رسوائی کا سبب بن رہے ہو۔ نجم الدین ایوب کی ناراضگی اور لہجے کی سختی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اسد الدین شیرہ کو اپنے بڑے بھائی اور بھتیجے کی گفتگو بہت غور سے سن رہا تھا۔ میں اس لڑکی سے ملنے پر مجبور ہوں بابا۔ یوسف کا لہجہ بدستور اداس تھا۔ تمہاری یہی مجبوری تو گمراہی کے راستے کی نشاندہی کر رہی ہے۔ نجم الدین ایوب بیٹے کے اس جواب پر غضبناک ہو گیا تھا۔ آخر وہ کون سی مجبوری ہے کہ جس کے باعث تم اپنے قدموں کو اس طرف جانے سے نہیں روک سکتے؟ نجم الدین ایوب نے بڑا مشکل سوال کر دیا۔ یوسف کے چہرے پر شدید ذہنی کشمکش کے اثار نمایاں ہو گئے، اور وہ فوری طور پر اپنے باپ کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اسد الدین شیرہ کو اور زبیدہ بھی پلکیں جھپکائے بغیر یوسف کی طرف دیکھنے لگے، جو اچانک بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ تمہاری یہی خاموشی تو مجرم ہونے کی دلیل پیش کر رہی ہے، نجم الدین ایوب نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ آخر یوسف کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور آواز میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ آپ میری خاموشی کا مفہوم سمجھ لیں اور اپنے بیٹے کی بے گناہی پر اعتبار کر لیں، مگر افسوس ایسا نہیں ہوا۔ بالآخر میں لب کشائی کے لیے مجبور ہو گیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس بے باکانہ گفتگو کو معاف کر دیں گے۔ یہ کہہ کر یوسف چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اسد الدین شیرہ کو اور زبیدہ گھبرا گئے کہ یوسف کے لہجے سے سرکشی کا رنگ جھلک رہا تھا۔ یہ تو بعد کی بات ہے کہ تمہاری گستاخی کو معاف کیا جائے یا اس پر سزا دی جائے۔ نجم الدین ایوب کے لہجے میں وہی تندی اور تیزی اور ناراضگی تھی۔ پہلے تم اپنی مجبوری کی وضاحت کرو، یوسف نے سر جھکائے ہوئے کہا۔ شاریہ حادثاتی طور پر میری محبت میں گرفتار ہو گئی ہے۔ اسی محبت نے اسے قاضی ابن ارسطو کی درگاہ تک پہنچایا تاکہ وہ خود کو کتابوں کے مطالعے میں گم کر دے اور سکون دل حاصل کر سکے۔ یوسف کی گردن بدستور جھکی ہوئی تھی اور اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ شاریہ کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں کبھی کبھی اسے اپنا چہرہ دکھا دیا کروں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں جب بھی استاد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو کچھ دیر کے لیے اس غمزدہ خاتون کے حجرے میں بھی چلا جاتا ہوں۔ تم اپنی اس حماقت کا انجام جانتے ہو، نجم الدین ایوب نے غضبناک لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا معلوم کہ ہم نے کس قدر جان فشانی کے بعد اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سلطان عادل کا قرب حاصل کیا ہے۔ میر زنجار شعبہ جاسوسی کا افسر اعلیٰ ہے۔ اگر اس نے یہ بات سلطان عادل کے کانوں تک پہنچا دی تو ہماری عزت کا یہ محل ایک لمحے میں زمین بوس ہو جائے گا۔ میں سلطان عادل کے احسانات کو آخری سانس تک فراموش نہیں کروں گا۔ یوسف یعنی کہ صلاح الدین نے سر اٹھایا، مگر عزت و ذلت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جو میرے خاندان کی رسوائی کا سبب بنے۔ کیا تم اس کنیز کے پاس جانا نہیں چھوڑ سکتے؟ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین ایوب کچھ اور برہم ہو گیا تھا۔ بابا محترم، میں شاریہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں اس سے ملنے آتا رہوں گا۔ یوسف نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اگر کسی انسان کو میرا چہرہ دیکھنے سے سکون کی چند سائنسیں میسر آ جاتی ہیں تو یہ میرے لیے انتہائی خوشی کا مقام ہے۔ میں اسے خدمت خلق سمجھتا ہوں۔ یوسف کا جواب سن کر زبیدہ
اور اسد الدین شیراکو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی اور ان کے چہرے خوشی سے دمکنے لگے۔ اگر میں تمہیں حکم دوں کہ اس کنیز سے ملنا چھوڑ دو، نجم الدین ایوب کے لہجے میں وہی سختی تھی۔ اگر میں شاریہ سے وعدہ نہ کر چکا ہوتا تو بلا تاخیر آپ کے حکم پر عمل کرتا اور زندگی بھر اس پر قائم رہتا۔ یوسف نے باوقار لہجے میں کہا، میں آگ کی فطرت کو جانتا ہوں یوسف، اس کا کام ہے جلانا۔ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین ایوب کچھ اور غضبناک ہو گیا تھا۔ مجبوراً مجھے اس چنگاری کو بجانا ہی پڑے گا۔ نجم الدین ایوب کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر زبیدہ اور یوسف پریشان ہو گئے، مگر اسد الدین شیراکو نے مداخلت کرتے ہوئے پوچھا، برادر معظم، چنگاری کو بجانے سے آپ کا کیا مفہوم ہے؟ السلام علیکم دوستو، میں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔